दुपट्टा उतारो अपना, वो फिर से बोला। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुपट्टा उतार दिया। वो मेरी चुस्त कमीज से मेरे वजूद को यूं देख रहा था जैसे नज़रों से ही मुझे बेलिबास कर देगा। मुझे लग रहा था कोई मेरे वजूद में खंजर गाड़ रहा हो। बड़ी खबासत से कहने लगा, ओ माय गॉड, कितनी ख्वाहिश थी तुम्हें बिना दुपट्टे के देखूं। आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। फिर कहने लगा, इंसान की ख्वाहिश कितनी अजीब चीज़ है। एक चीज़ मिल जाए तो दूसरी की तलब बढ़ जाती है। अब जी चाह रहा है तुम्हें अपने अंदर समेट लूं या तुम्हारे अंदर घुस जाऊं। उसकी फजूल बातों पे मेरे पसीने छूटे थे। कहने लगा, इतने हसीन और आइडियल फिगर की लड़की को मैं सिर्फ देखता रहूं और मज़े वो पुलिस वाला लूटे, ये तो मेरे साथ ज्यादती है। नहीं, हरगिज़ नहीं शफा। अब तुम दानियाल के रिश्ते से इनकार करोगी। तुम कहोगी कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सुन के मैंने अपनी आंखें खोली थी। जल्दी से दुपट्टा खुद पे लपेटा था। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों इनकार करूं? वो कहने लगा, इसलिए कि मेरा दिल तुम पे आ चुका है। मैं पागल हो रहा हूं। जब तक तुम्हें पा ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा। तुम जैसी कच्ची कलियों को तोड़ने और मसलने का मज़ा ही अलग है। तुम इनकार करोगी वरना तुम्हारी ये वीडियो मैं दानियाल के नंबर पे भेज दूंगा। मेरी उससे अच्छी दोस्ती है। जब मैं उसे ये कहूँगा कि ये लड़की मुझे इस तरह अपनी वीडियोस भेजती है तो वो खुद इनकार कर देगा। पुलिस ऑफिसर है, ऐसी लड़की से तो शादी नहीं करेगा जो इस किस्म की वीडियोस बना के मुझे भेजे। ये कह के वो कमीनगी से मुस्कुराया था। उसकी बात सुन के मुझे लगा मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। मेरी जान निकली थी। नहीं नहीं, प्लीज़ शाहवेज़, मेरी वीडियो किसी को मत भेजना। मेरा सांस बुरी तरह से फूला था। बदनामी के नाम से मेरे औसान खता हुए थे। उसके लिए तुम्हें मुझे सुकून पहुंचाना पड़ेगा। छत पे आओ शफा, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाना चाहता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे अंदर की आग को बुझा दो। उसकी आंखों की वारफ्तगी, उसका बढ़ता जनून देख के मैं कांपी थी। उसकी बात सुन के मैं सांस लेना भूल गई थी। तभी फायजा नींद से जागी। कहने लगी, आप इस वक्त किससे बात कर रही हैं? प्लीज़ चुप हो जाएं, मुझे नींद आ रही है। फायजा की बात पे मैंने जल्दी से पर्दा आगे किया। मेरी जान पे बन गई थी। वो शख्स बेहद चालाक और शातिर था और अब जो कुछ करने की धमकी दे रहा था मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। मेरे मोबाइल पे उसके मैसेजेस आने लगे। छत पे आओ शफा, जल्दी करो, कम ऑन। मेरी ये हालत थी कि मैं खौफ के मारे कांप रही थी। शफा, तुम आ रही हो या मैं वीडियो पब्लिक कर दूं? उसके मैसेजेस से मेरी हालत गैर होने लगी। मैं पूरी की पूरी कांपने लगी। मुझे लगा मेरा दिल बैठ रहा है। मुझे पैनिक अटैक्स होने लगे। मुझे लगा जैसे मुझे बिजली के झटके लग रहे हों। मेरा दिल बंद होने वाला हो। मैं बदनाम हो जाऊंगी। दानियाल और उसके घर वाले मेरे वालिदैन को बातें सुनाएंगे। मेरी किरदार कशी हो जाएगी। ये सोच के मुझे लगा मुझे सांस नहीं आ रहा। फायजा, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने अपनी बहन को पुकारा। मैं बार बार अपने सीने पे हाथ फेर रही थी। बहुत घुटन हो रही थी। फायजा मेरे पुकारने पे उठी। मुझे पसीने से शराबोर और बिगड़ी हालत में देख के घबरा गई। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पा रही थी। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। फायजा कहने लगी, आपी क्या हुआ आपको? वो बुरी तरह से घबराई लेकिन मुझे होश नहीं था। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। फायजा चिल्लाने लगी। मुझे अपने हाथ पांव फूलते हुए महसूस हो रहे थे। आपी आपको क्या हुआ है? मुझे लगा मेरे पूरे आसाब में अकड़ाव हो चुका है। मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। मुझे सांस नहीं आ रहा था। फायजा बुरी तरह से घबराई। जल्दी से कमरे से बाहर गई। अम्मी अब्बू को पुकारने लगी। अम्मी जल्दी ऊपर आए, देखे शफा अब्बी को क्या हो गया है, उसे सांस नहीं आ रहा। मुझे लगा मेरा वजूद बर्फ की मानिंद ठंडा पड़ गया। जब तक अम्मी अब्बू ऊपर आए
میں سانس تک ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ میری والدہ میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی، میرے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ میرے والد مجھے دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گئے، کہنے لگے شفا میری بچی کیا ہوا تمہیں؟ میری والدہ کہنے لگی فیصل گاڑی نکالو، جلدی کرو، دیکھو شفا کا رنگ سفید پڑ رہا ہے، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ میرے والدین فوراً مجھے ہسپتال لے کے گئے۔ مجھے فوراً سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کسی بات کا شدید ڈپریشن ہوا ہے۔ مجھے ڈپریشن کی ہائی ڈوز لگا دی گئی، انجیکشنز لگائے گئے۔ میں اب غنودگی میں جا چکی تھی، وہیں ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے روم میں تھی۔ مجھے کب ایمرجنسی سے روم میں شفٹ کر دیا گیا میں نہیں جانتی تھی، لیکن دانیال کے والدین بھی وہیں موجود تھے۔ میری والدہ پریشان تھی، کہنے لگی آج سے پہلے میری بچی کو کبھی ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ میرے دماغ میں ابھی بھی شاویز کی باتوں کا خوف تھا، جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا پریشانی ہے آپ کو، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، شاید کافی دن سے ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ وہ کہنے لگی آپ کو پینک اٹیک ہوا ہے اور بہت شدت سے ہوا ہے، یہ کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر مجھے میڈیسن لکھ کے دے چکی تھی، کہنے لگی آپ نیند پوری کریں، آرام کریں۔ میں واپس گھر آ چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی شفا چندہ کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی بیٹا کچھ ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں انہیں کیا بتاتی، میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کافی دن سے، شاید میں ٹھیک سے سوئی نہیں اس لیے یہ سب ہوا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں چلو کوئی بات نہیں ہے، آج تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو جاؤ، تمہارے ابو عمر کے ساتھ سو جائیں گے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ لگ گئی، وہ میرا سر سہلانے لگی۔ میں سو چکی تھی۔ اگلے روز جب میں اٹھی تو ناشتہ کرنے کے بعد نیچے کے پورشن میں ہی بیٹھی رہی۔ تبھی عمر نے مجھے میرا موبائل دیا، کہنے لگا آپی دانیال بھائی کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میں نے دھیرے سے کہا۔ آگے بڑی بے چینی سے وہ بولا شفا آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ دانیال کی آواز میں فکر مندی تھی، بے چینی تھی۔ میں نے کہا نہیں وہ کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا اگر کوئی پرابلم ہے تو پلیز آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ میرا دل چاہا میں اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن میں جانتی تھی مرد کبھی ایسے نہیں ہوتے کہ عورت کی ایسی بات کو سن کے اس پہ شک نہ کرے۔ وہ کہنے لگا میری آپ کی لیڈی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی۔ آپ بتانا نہیں چاہتی، مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی تو یہ اور بات ہے۔ یہ سن کے میں پریشان ہوئی، واقعی وہ پولیس انسپیکٹر تھا، تجسس کا کیڑا تو اس کے اندر موجود ہوگا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیا، تفتیش بھی کر لی۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے اسے؟ میں نے کہا ایسا بھی کیا بتا دیا لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو؟ میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا پریشانی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بس چند دن نیند پوری نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کہنے لگا پینک کا اتنا شدید اٹیک صرف نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں آپ مجھے بیوقوف بالکل مت سمجھیے گا۔ میں نے فون کاٹ دیا، فون بند ہو چکا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب اس پولیس والے کو کیسے مطمئن کروں۔ دوسری طرف سے شاویز کی باتیں، اس کی دھمکیاں میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت تھیں۔ کاش میں مر جاتی، مجھے ہوش ہی نہ آتا تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جن لڑکیوں کو یوں بلیک میل کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کی تو زندگی دنیا میں ہی جہنم بن جاتی ہوگی۔ میں بے حد پریشان تھی، میں اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی۔ میں امی کے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب مریم مجھ سے ملنے آئی۔ اسے دیکھ کے میں ڈر گئی کہ کہیں شاویز بھی اس کے ساتھ نہ آیا ہو، کمرے میں نہ آ جائے، لیکن وہ اکیلی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ آنٹی بہت رو رہی ہیں تمہاری وجہ سے، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ تمہاری شفا سے دوستی ہے
تم پوچھ لو، ہمیں تو کچھ نہیں بتا رہی۔ بڑی محبت سے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو بہن سمجھ کے کچھ بتاؤں گی تو آپ مجھ پہ شک تو نہیں کریں گی؟ کہنے لگی میں کیوں شک کروں گی، بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ میں اپنے اندر برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا پہلے آپ کمرے کا دروازہ بند کریں۔ کہنے لگی اچھا رکو۔ ووٹ کے دروازے کے پاس گئی، دروازہ بند کر دیا، لاک بھی کر دیا، پھر میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی اب بتاؤ۔ میں نے کہا شاویز۔ یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ مجھے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا 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 بات ہے بتاؤ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے اور کب اس نے میری نہاتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ سن کے اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ گیا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا وہ مجھ سے غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے، میں وہ سب نہیں کر سکتی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی وہ مجھے بدنام کر دے گا، میری ویڈیو دانیال کو بھیج دے گا اور اس کے سامنے یہ ثابت کرے گا کہ میرا شاویز کے ساتھ کوئی چکر ہے، اور میری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے گا۔ اگر ایسا ہو گیا میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے والدین یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، اور میں اس شخص کی غلط ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی۔ میں ساری زندگی اس اذیت کے ساتھ نہیں جی سکتی جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ میری باتیں سن کے مریم کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی، لیکن وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا مریم پلیز پلیز اسے کچھ مت بتانا، تمہارا اشتعال مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہنے لگی میں اس شخص سے بے حد پریشان ہو چکی ہوں، اس کی حرکتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ بے جان سی میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی، اس سے دل لگا بیٹھی، یا شاید ہم لڑکیاں رومانٹک ہیروز کے خواب آنکھوں میں بسا لیتی ہیں، غلط کرتی ہیں ہم۔ یہ کہتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی وہ انسان نہیں ہے، وہ ہوس کا پجاری ہے، ہر مہینے اسے نئی لڑکی دیکھ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ تم جانتی ہو شادی سے پہلے میری بہت دوستیں تھیں، لیکن میں نے جب شادی کے بعد اس کی یہ عادت دیکھی کہ وہ میری دوستوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نے دوستیاں چھوڑ دیں۔ میری کزنز میرے گھر آنے سے گھبراتی ہیں، سب نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ میری بڑی بہن کی بیٹیاں، میری بھانجیاں شاویز کو دیکھ کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کے بھینچ لیتا ہے۔ دیکھنے والے کو بظاہر لگتا ہے کہ خالو ہے، پیار کر رہا ہے، لیکن عورت سمجھ سکتی ہے، چاہے عمر کے کسی بھی دوراہے پہ ہو، مرد کا چھونا اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اسے کیسے چھو رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں نے لڑ جھگڑ کے اپنے والدین کے سامنے مخالفت کر کے اس سے شادی کی تھی، کیونکہ میں محبت میں بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب سوچ رہی ہوں غلط کیا۔ ایسا نظر آنے والا شخص جو آپ کو بہت پیار کرتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، محبت بھری باتیں کرتا ہے، اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کے رکھ لیتا ہے، اسے بھگتنا بہت مشکل ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی جانتی ہو میں تنہائی کا شکار ہو گئی ہوں، 1 سال میں میرا 3 بار ابورشن ہو چکا ہے۔ شاویز لحاظ نہیں کرتا، مجھے یہ ڈر کھایا جاتا ہے کہ کہیں میں بے اولاد نہ رہ جاؤں۔ میرا دل اسی دن ٹھٹک گیا تھا جب اس نے تمہیں دیکھ کے یہ کہا تھا کہ دانیال کی تو لاٹری لگ گئی، بڑی خوبصورت ہو تم۔ میرا دل اسی دن بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ویڈیو اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دوں گی۔ میں نے کہا پلیز اسے مت کہنا کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ کہنے لگی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں یہ سب کچھ چھپکے سے کروں گی۔ میں نے کہا میں بس بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، حالانکہ خود بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی فکر مت کرو، اور تم نے یہ کیا حال بنا لیا اپنا، تم مجھ سے پہلے کہہ دیتی۔ کچھ دیر بعد وہ جا چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ کاش مریم مجھے آج ہی یہ خوشخبری سنا دے کہ اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ پورا دن میرا بس بے چینی سے گزرا۔
شاویز کا کوئی میسج نہیں آیا۔ میرا دل چاہا کہ مریم کے نمبر پہ کال کروں، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی۔ 2 دن گزر گئے۔ میں پتہ نہیں کیوں بے حد پریشان تھی، حالانکہ مریم مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ مجھ سے رابطہ کرے گی۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھا تو اس کا کمرہ خالی تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے انگلیاں چٹکانے لگی۔ مجھے پھر سے ڈپریشن ہونے لگا۔ میں نے فائزہ سے کہا مجھے میری میڈیسن دو۔ میرا یہ حال تھا کہ میں دوائیوں کے زیر اثر سوتی تھی۔ میری والدہ میری حالت دیکھ کے پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی 2 مہینے رہ گئے تمہاری شادی میں، لڑکیوں کے چہروں پہ روپ آتا ہے، اور تم 6 دن گزر گئے تھے۔ مریم کی مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اب پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ پھر ایک بار مریم کی کال آئی۔ میں نے دوسری بیل پہ ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا ہیلو مریم، میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن آواز مریم کی نہیں آئی، شاویز کی آواز آئی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں میں نے۔ تم مریم سے میری بات کرو گی اور سمجھو گی کہ میرے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تو تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ویڈیو میں نے صرف اپنے موبائل میں سیو کر رکھی ہے؟ جانے من، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تمہاری ویڈیو میں نے کہاں کہاں سیو کی ہوئی ہے، کہاں کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے یہ ایک معمولی سی مریم مجھے، شاویز کو ہرا سکتی ہے؟ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بہت غلط کر دیا تم نے شفا، اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال لیا۔ کیا تھا میری بات مان لیتی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا تھا۔ بہرحال تمہاری ویڈیو میں وائرل کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ خاموشی سے سب کچھ ہونے دو، تمہیں لگا میں صرف دھمکیاں دے رہا ہوں۔ اب دیکھو شام تک تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور مجھے لگا بس اب میری جان نکل جائے گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا شاویز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے پھر اس کا نمبر ملایا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری بار فون کیا تو فون بند ہو چکا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں رونے لگی۔ مجھے اپنے موبائل سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، مجھ پہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اس لڑکی کی ویڈیو سب نے دیکھ لی، اس کے جسم کو ہر مرد دیکھ چکا ہے۔ لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کال گرل ہے، یہ اپنا آپ دکھاتی ہے۔ مجھے لگا میرے دماغ کی تنابیں کھینچنے لگی ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑا ہے۔ میں ایک دم اٹھ کے بیٹھی۔ فائزہ مجھے ہی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ خواب تھا؟ اتنا بھیانک خواب؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ فائزہ میرا سر سہلانے لگی، کہنے لگی شفا آپ ہی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بد کردار ہیں؟ آپ کیا بولے جا رہی تھی نیند میں؟ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، پلیز مجھے پانی پلا دو۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ 6 دن سے مریم کی کوئی کال نہیں آئی تھی اور مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں نے مریم کو بتا کے غلطی کر دی۔ شاویز اب مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے بدنام کر کے رہے گا۔ وہ کمرے میں آئی تو پانی کا گلاس اس نے مجھے پکڑا دیا۔ میں نے پانی پیا۔ وہ بالکل میرے برابر میں لیٹ گئی، میرے آنسو صاف کرنے لگی، میری کمر سہلانے لگی، کہنے لگی آپ آنکھیں بند کریں۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، میرے ہاتھ بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کہنے لگی کیا بات ہے، کیا شادی سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ میں اسے کیا بتاتی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا، میں پھر سے سو چکی تھی۔ صبح میری والدہ کہنے لگی تم کیا کھانا بنا لو گی؟ میں تمہاری کچھ چیزیں لے آؤں؟ وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں ابھی تک تمہاری کوئی چیز لے کے نہیں آئی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ جائیں امی۔ میرے دونوں بھائی ٹیوشن چلے گئے، فائزہ امی کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت میں گھر پہ اکیلی تھی۔ اوپر کے پورشن تو میں جاتی ہی نہیں تھی، بس تب ہی جاتی تھی جب مجھے سونا ہوتا تھا۔
पूरा दिन मैं नीचे रहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूं जहनी मरीज़ा बन जाऊंगी। कुछ देर बाद डोर बेल बजी। मैं बुरी तरह से घबराई। अम्मी और फायज़ा तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। फिर कौन आया था? मैं दरवाजे के पास डरते डरते गई। तभी फिर से बेल बजी। मैंने पूछा, कौन है? दानियाल, दरवाज़ा खोलो शफ़ा, वो काफ़ी संजीदगी से कह रहा था। मैंने कहा, अम्मी घर पे नहीं है। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त अकेली हो, दरवाज़ा खोलो। मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने कहा, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मेरी फायज़ा से बात हुई थी, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे बहन भाई दानियाल के जासूस क्यों बन गए थे। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। वो उस वक्त अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में था। शाम के 5 बजे थे। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं वहीं खड़ी रही। कहने लगा, अंदर आने नहीं देंगी? मैंने कहा, वो घर पे कोई नहीं है, मैं आपको अंदर बुला नहीं सकती, आपको जो बात करनी है आप यहीं खड़े खड़े कर लें। उसने दरवाजे पे हाथ रखा, उसे अंदर की तरफ को धकेल के खोला, फिर मेरा बाजू पकड़ा, मुझे पीछे किया और फिर अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बुरी तरह से डर गई। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे अंदर ले गया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ें। मुझे अंदर ले जाके उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम बता क्यों नहीं रही हो? देखो, मैं अच्छे तरीके से ये जान चुका हूँ कि कोई ना कोई मसला तुम्हारे साथ है। बहुत प्यार से तुमसे पूछ चुका हूँ। इस वक्त मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती। 100 किस्म के सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश करते हैं शफ़ा। मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियां कर रही है और मैं अजीबो गरीब उलझन का शिकार हो चुका हूँ। देखो, मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरा हूँ। मेरे बुरे होने का अंदाज़ा तुम लगा भी नहीं सकती। ये मत समझना कि तुम्हें डराने और धमकाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें किसी किस्म की जहनी तकलीफ़ पहुँचाने नहीं आया, लेकिन मैं उस दिन से ठीक से नहीं सो पाया जब से तुम्हें पैनिक अटैक हुआ है। क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्या मेरे अलावा कोई और है? मैं आंखें फाड़े उसे हैरत से देख रही थी। वही आम मर्दों वाला शक। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, बोल क्यों नहीं रही हो? बता क्यों नहीं रही हो? क्या कोई और है तुम्हारी ज़िंदगी में? देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम मुझे बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मैं सांस रोक के उसे देखे जा रही थी। कहने लगा, बेहोश भी हो गई ना तुम, तो तुम्हारे होश में आने पे भी मैं यही सवाल करूँगा। मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम मुझे वो पहले दिन वाली शफ़ा लग ही नहीं रही हो, जिसे देख के लगता था कि उसका चेहरा खुली किताब है, साफ शफाफ। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दिल और दिमाग की अक्कासी करता है। शफ़ा, तुम बहुत मासूम किस्म की लड़की थी। कोई नहीं था तुम्हारी ज़िंदगी में, और ये बात मुझे तुम्हारी आंखें बताती थी, तुम्हारा चेहरा बताता था। लेकिन आज यहाँ पे मुझे कोई और ही दास्तान नज़र आ रही है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहने लगा, क्या समझूं मैं इसका मतलब? तुम्हारे बहते आंसुओं का मतलब क्या है? मैंने कहा, आपको जो समझना है आप समझ लें। मैं सारी ज़िंदगी आपको वजाहतें नहीं दे सकती। अगर आपको अभी मुझ पे इस किस्म का शक है तो सारी ज़िंदगी आप इसी शक में गुजार देंगे। सारी ज़िंदगी मैं आपको वजाहतें दे दे के थक जाऊंगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अगर आपको मेरे किरदार पे शक है या आपको यह लगता है कि मैं इस किस्म की लड़की हूँ कि दिल में किसी और को बसा के आपके नाम की अंगूठी पहन सकती हूँ, तो आप बाइख्तियार हैं, आप जो चाहे करें। अभी भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं शक नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे सच पूछ रहा हूँ। मैं शक नहीं कर रहा। क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती? मैंने कहा, नहीं कर सकती, जाए यहाँ से। मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे मेन दरवाजे तक ले गई। मैंने कहा, आप चले जाएं यहाँ से,
آپ پولیس والوں کا مسئلہ یہ ہے، ہر ایک کو تفتیشی انداز سے دیکھتے ہیں، اسے مجرم سمجھ کے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے کردار کی گواہیاں دے کے اس محبت کو حاصل کروں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت۔ میں دروازہ کھول چکی تھی۔ میں نے کہا اب آپ واپس جا سکتے ہیں اور آپ کا جو جی میں آئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، شام تک میرا فیصلہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ادھر دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ اپنے اندر ایک تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے برابر والے گھر سے بحث کی آواز آئی۔ مجھے لگ رہا تھا گیراج میں شاویز بحث کر رہا ہے، مطلب جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ تم اچھے طریقے سے مجھے جانتی ہو۔ اچھا ہوا تمہیں سچ پتہ چل گیا۔ اب میں تمہارے سامنے اسے اپنی بیوی بنا کے لاؤں گا اور اسی گھر میں رکھوں گا بھی۔ دانیال کو تو میں ویسے بھی شک میں ڈال چکا ہوں، اس کا پتہ صاف کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ شاویز تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں شفا کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ صرف 3 لفظ ہیں مریم، 3 لفظ میرے منہ سے نکلیں گے اور تمہاری زندگی داغدار ہو جائے گی۔ جانتی ہو نا طلاق یافتہ کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے؟ میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالو گی تو 3 لفظ بول کے تمہیں دھکے دے کے نکال دوں گا۔ میں دروازے سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے مریم کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ او کم آن، یہ رونا دھونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھ پہ اثر نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگی تم مردوں کو بس یہی دھمکیاں دینی آتی ہیں، چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ اگر تم نے شفا کو بدنام کرنے کی کوشش کی یا اس کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم میرا ایک الگ ہی روپ دیکھو گے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں گیراج میں رکھی چھوٹی سی اسٹول کو دیوار کے برابر میں رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف جھانک کے دیکھا تو گاڑی کے پاس وہ دونوں کھڑے تھے۔ شاویز اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا زہر تو میں اس کی زندگی میں گھول چکا ہوں۔ جو شک میں نے دانیال کو ڈال دیا ہے بہت جلد وہ انکار کر دے گا، اور پھر اس شفا کی بچی کو تو دیکھو میں دل سے اپنی بیوی بناتا ہوں۔ اسے کہا تھا منہ بند رکھنا، اس نے بند نہیں رکھا۔ مریم کہنے لگی وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیسے نہیں کرے گی، ایسے کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چٹکی بجائی۔ کہنے لگا ورنہ میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اور ویسے بھی اگر میں اس کی ویڈیو وائرل کر دوں نا تو بھی اس کے پاس صرف واحد ایک آپشن بچے گا، اور فائدہ میرا ہی ہے، کیونکہ جب اسے کوئی نہیں اپنائے گا اور اس کے ماں باپ روتے بلکتے رہیں گے، اسے دیکھا نہیں جائے گا، تو تب میں اپنی آفر پیش کروں گا اور وہ قبول کر لیں گے۔ وہ روتی بلکتی ہوئی میرے پاس آئے گی۔ اب وہ میری ضد بن چکی ہے، اور مریم تم جانتی ہو کہ میں کتنا ضدی انسان ہوں۔ جب تک اسے اپنے بستر پہ نہ دیکھ لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ شفا کی فکر تم نہ کرو، تم اپنی فکر کرو مریم، کیونکہ تمہاری زندگی کی ڈوریں میرے ہاتھ میں ہے۔ زیادہ شفا سے ہمدردی دکھاؤ گی تو میرا کیا ہے، میں 3 لفظ بول دوں گا، سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی مجھ سے اسی شرط پہ کی تھی نا کہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ملنے آنا ہے تو 100 بار آؤ، لیکن برباد ہو کے مت آنا۔ محبت نبھانی ہے تو ساری زندگی نبھاؤ، لیکن تمہارے ماں باپ نہ تمہیں طلاق کے بعد رکھیں گے اور نہ تمہارے بہن بھائی۔ تمہارے پاس اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جانتی ہو نا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
کہنے لگی تم نے میری محبت کو میرے لیے سزا بنا دیا شاویز۔ وہ کہنے لگا میری محبت جسم سے شروع ہوتی ہے، بستر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تم میری محبت میں جس قدر پاگل تھیں، میں چاہتا نا مریم تو بنا شادی کے بھی تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا تھا، اور تم مجھے منع نہیں کرتی۔ شکر کرو تمہیں عزت دی ہے، بیوی بنایا ہے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اس نے مریم پہ کوئی احسان کیا ہو۔ مریم کہنے لگی اتنے چھوٹے کردار کی مالک نہیں تھی میں کہ تم مجھے بلاتے اور میں تمہارے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی، تمہارا بستر گرم کرتی۔ یہ تم بھی جانتے تھے کہ نکاح کے بغیر تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی کہ تمہاری باتوں میں آ کے میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا، میں نے واپسی کی کشتیاں جلا دیں۔ وہ 2 قدم مریم کے قریب ہوا، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑ کے دبانا شروع کر دیا۔ اپنا منہ بند رکھنا اور میرے معاملات میں بالکل بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ تم دیکھنا چاہتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں، تو میرا تم سے وعدہ ہے مریم، شفا میرے پیروں میں جھکی ہوئی نظر آئے گی تمہیں، اپنے منہ سے تمہیں نکاح کے لیے کہے گی۔ یہ کہہ کے اس نے اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑا تھا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اسٹول سے نیچے اتر چکی تھی۔ شاید میں غلط سوچ رہی تھی، مریم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ انسانی روپ میں شیطان تھا۔ میں جانتی تھی کہ دانیال شام تک اپنی انگوٹھی میرے گھر والوں کو واپس بھیج دے گا۔ میری ماں اور بہن میری شادی کی شاپنگ کرنے گئی تھیں، وہ رات کو روتی ہوئی آئیں گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مرد کیا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ عورت کو جب چاہے جیسے چاہے بے بس کرتا چلا جائے۔ میں اندر آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد فائزہ اور میری والدہ میرے شادی کے کپڑے لے کے آئیں۔ وہ مجھے دکھا رہی تھیں اور میں گم سم بیٹھی تھی، مگر اسی وقت